ब्रोनो जो खाने से फारिग हो चुका था सर्द लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें, धोखे का कोई सवाल नहीं। मेरा एक दोस्त है वेलिंगटन, उसे आमतौर पर बाबी कहते हैं। बाबी का काम ही यही है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, इसीलिए वो आज तक पकड़ा नहीं जा सका। वैसे वो बहुत बासूल आदमी है, वो आपका काम कर सकता है। मिस अलमास ने फौरन ही खुलकर कहा, ठीक है, कहाँ है वो बाबी? ब्रोनो ने सर हिलाते हुए कहा, उसके अड्डे पर जाना होगा, साहिल समंदर पर ड्रैगन बार उसका मखसूस अड्डा है। मिस अलमास ने कहा, ओके, फिर उससे बात करो और अपना 1 लाख कैश ले लो। ब्रोनो ने जवाब दिया, तो मैं उसे फ़ोन पर आने की इत्तला दे दूँ? मिस अलमास ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा, यहीं फ़ोन मंगवा लीजिए। ब्रोनो ने कहा, और मिस अलमास ने सर हिलाते हुए वेटर को इशारा किया और वेटर के करीब आने पर उसने वायरलेस फ़ोन मेज़ पर लाने की हदायत दी। थोड़ी देर बाद वेटर फ़ोन मेज़ पर रख कर चला गया तो मिस अलमास ने जल्दी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस ड्रैगन बार। दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पास बैठा हुआ ब्रोनो उसे वाज़े तौर पर सुन रहा था। भाभी से बात कराओ, मैं अलमास बोल रही हूँ। मिस अलमास ने कहा, ओके, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और मिस अलमास खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद ही रिसीवर से एक आवाज़ उभरी, यस हनी, क्या बात है? बोलने वाले का लहजा हासा आशिकाना था और इसका फिक्रा सुनते ही ब्रोनो समझ गया कि इन दोनों के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं। बाबी डियर, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम ढूंढा है। एक बहुत बड़ी पार्टी शिमाली सरहद पार कराना चाहती है। माकूल मुआवजा मिलेगा। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस पार्टी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊं। मिस अलमास ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा, कोई गलत आदमी तो नहीं? भाभी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद संजीदा लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मिस अलमास ने कहा, कहाँ से फ़ोन कर रही हो? भाभी ने पूछा। होटल हनीमून से। मिस अलमास ने कहा, और वो पार्टी कहाँ है? भाभी ने कहा, वो मेरे सामने मौजूद है। मिस अलमास ने ब्रोनो की तरफ देखते हुए कहा, ओके, तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। वो खुद आ रहा है। मिस अलमास ने रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए कहा, खासा होशियार आदमी है। ब्रोनो ने सर हिलाते हुए कहा और वेटर को बुलाकर उसने फ़ोन ले जाने और अपने और मिस अलमास के लिए विस्की का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद विस्की उनकी टेबल पर पहुंच गई और वो दोनों खामोशी से विस्की सिप करने में मसरूफ़ हो गए। ब्रोनो सोच रहा था कि काश ये आदमी दुरुस्त साबित होता कि वो इस जंजाल से निकल सके, और मिस अलमास से 1 लाख रुपए के तसव्वुर में मस्त थी। तकरीबन 15 मिनट बाद ब्रोनो ने एक बैरूनी गेट पर एक लंबे तिरंगे और हाथ से सुडौल जिस्म के मालिक नौजवान को देखा। उसने ओवरकोट पहन रखा था और सर पर फ्लैट हैट था। उसके पीछे एक और नौजवान था जो कोट पतलून में मलबूस था। उन्हें देखते ही मिस अलमास चौंकी। उसने हाथ लहराकर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे किया और वो दोनों तेजी से कदम उठाते उनकी तरफ बढ़ाए। जब वो दोनों करीब पहुंचे तो मिस अलमास उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी हुई, जबकि ब्रोनो वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि वो ऐसे लोगों की नफ्सियात अच्छी तरह जानता था। अगर वो भी उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा होता तो फिर उनकी नज़रों में ब्रोनो की वो हैसियत ना रहती जो अब बेनियाजी से बैठे रहने से होगी। ये मिस्टर ऑलिफ हैं, मेरे नए दोस्त, और ये हैं जनाब मिस्टर बॉबी। मिस अलमास ने दोनों का तारुफ कराते हुए कहा, तशरीफ़ रखिए मिस्टर। मिस अलमास ने आपकी बेहद तारीफ़ की है। ब्रोनो ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। बॉबी ने सर्द लहजे में कहा, और फिर साइड कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसका साथी मुकाबिल की कुर्सी पर बैठ गया। बॉबी के ओवरकोट के अंदर से बगल के करीब झांकने वाला उबार बता रहा था कि उसने बगल में मशीन गन लटकाई हुई है, जबकि उसके साथी की कोट की जेब का उभार रिवॉल्वर की मौजूदगी की खबर दे रहा था। बाबी गौर से ब्रोनो को देख रहा था। फरमाइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बाबी ने साद लहजे में ब्रोनो से मुखातिब होकर कहा, एक आदमी को काफिरिस्तान की सरहद गैर कानूनी तौर पर पार कराना है, इंतहाई महफूज तरीके से, और ये भी बता दूं कि वो आदमी अपनी मर्जी से जा रहा है। वो आपसे मुकम्मल ताउन करेगा। सिर्फ बात यह है कि उसे कहीं चेक ना किया जाए। इसके लिए आपको माकूल मुआवजा पेश किया जा सकता है। ब्रोनो ने कहा, ओ, ये तो मामूली सा काम है। मैं समझा कि कोई बड़ा काम है। बाबी ने मायूसाना लहजे में कहा, मामूली ही सही, बहरहाल अगर आप ये काम करने पर तैयार हैं तो अपना मुआवजा बता दीजिए ताकि बात मुकम्मल हो सके। ब्रोनो ने कहा, वो आदमी क्या लेकर जा रहा है? उसके साथ कितना वजन होगा? बाबी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। एक ब्रीफ केस उसके पास होगा और इस ब्रीफ केस में भी कोई मंशियात वगैरह नहीं होगी। ब्रोनो ने जवाब दिया। कब जाना चाहता है वो आदमी? बाबी ने होंठ काटते हुए पूछा। आज रात। ब्रोनो ने जवाब दिया। ओके, हो जाएगा बंदोबस्त, ये तो हमारे लिए मामूली सी बात है। बहरहाल मैं इसका मुआवजा 10 लाख रुपए लूँगा, और वो नकद। बाबी ने कहा, 10 लाख रुपया? ये तो बहुत ज़्यादा है। ब्रोनो ने चौंकते हुए कहा। उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो फ़ौरन ही हाँ कर देता तो ये लोग और ज़्यादा मशकूक हो जाते, वरना उसके लिए 10 लाख मामूली रकम थी, ज़्यादा नहीं है। इससे कम नहीं हो सकता। बाबी ने कहा, देखिए मिस्टर बाबी, 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी आधे पेशगी और आधे सरहद पार करने के बाद। ब्रोनो ने कहा,
سوری، میں جو بھی ایک بار کہہ دوں وہ فائنل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک بریف کیس میں کیا لے جایا جا سکتا ہے، کروڑوں ڈالر کی منشیات بھی اور لاکھوں روپے کا سونا بھی۔ ایسی صورت میں 10 لاکھ زیادہ نہیں ہیں، بابی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسٹر بابی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص بریف کیس بھر کر منشیات یا سونا لے کر جائے گا وہ اس طرح دوسروں اور اجنبیوں کی مدد حاصل کرتا ہے؟ ظاہر ہے اتنے بڑے کام کرنے والوں کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا آسرا نہیں لیا کرتے۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، صرف ایک آدمی کو غیر قانونی طور پر سرحد پار کرانا ہے، اور اس لحاظ سے آپ کا بتایا ہوا معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ یہ کام اس سے بہت کم رقم میں کسی اور سے بھی کرایا جا سکتا ہے، برونو نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلیے، آپ 8 لاکھ روپے دے دیں، میں 2 لاکھ کم کر دیتا ہوں، اور وہ صرف مس الماس کی خاطر، کیونکہ اس کی خاطر مجھے بہت عزیز ہیں، بابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی مس الماس کی خاطر یہ رقم منظور ہے، برونو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مس الماس جو سودا خراب ہوتے دیکھ کر مایوس ہوتی جا رہی تھی، خوشی سے کھل اٹھی۔ شکریہ، مس الماس نے کہا۔ وہ آدمی کہاں ہے اور رقم؟ بابی نے کہا۔ آپ جہاں اور جس وقت کہیں گے وہ آدمی وہیں اسی وقت پہنچ جائے گا۔ کوڈ طے کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ آدھی رقم آپ کو وہیں ادا کر دی جائے گی اور باقی آدھی سرحد پار ہونے کے بعد، برونو نے کہا۔ اوکے، اس آدمی کو رات 10 بجے ڈریگن بار میں بھیج دیں۔ وہ کاؤنٹر پر جا کر کہے گا کہ میں بابی کا بھائی آرنلڈ ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب مجھ سے ملاقات ہو تو میں کہوں گا کہ میرا تو کوئی بھائی ایسا نہیں ہے جس کا نام آرنلڈ ہو، تو وہ جواب دے گا کہ میں سوتیلا بھائی ہوں۔ اس کے بعد رقم کی ادائیگی ہوگی اور پھر میں اس آدمی کو منتقل کرانے کا کام شروع کرا دوں گا، بابی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، برونو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہ بتا دیجئے کہ وہ آدمی مقامی ہے یا غیر ملکی، بابی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ مقامی ہوگا اور میرے جیسا قد و قامت، برونو نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، غیر ملکی ہونے کی صورت میں خطرہ بڑھ سکتا تھا، بابی نے کہا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس بار برونو بھی اسے الوداع کہنے کے لیے اٹھا۔ چلتا ہوں ہنی، بابی نے مس الماس سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے کھانا کھانا ہے اور مسٹر رالف نے مجھے دعوت دے رکھی ہے، مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، بابی نے کہا اور سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب میرا حق خدمت، مس الماس نے ان دونوں کے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ضرور مس الماس، ضرور، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے کمرے تک جانا ہوگا، برونو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او لیکن اس کا معاوضہ علیحدہ ہوگا، مس الماس نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا۔ معاوضے کی فکر نہ کریں مس الماس، جو چیز پسند آ جائے اسے ہر قیمت پر حاصل کیا جاتا ہے، اور آپ مجھے پسند ہیں، برونو نے کہا۔ شکریہ، میرا دعویٰ ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ برونو اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اسی لیے اسے کھانے کا بل نقد ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کے بل میں شامل ہو جانا تھا، اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ برونو اب پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ رات کے 10 بجے تک اکیلا کمرے میں پڑے بور ہونے سے بہتر ہے کہ مس الماس کی خوبصورت رفاقت میں ہی وقت کاٹا جائے، اور مس الماس کے لیے تو آج کا دن یقیناً عید کا دن تھا کہ 1 لاکھ روپے کے علاوہ بھی بھاری معاوضہ ملنے کی امید تھی۔ ہوٹل سلکی وے کا کمرہ نمبر 12 خالی پڑا ہوا تھا، وہاں سامان نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جبکہ رالف نے برونو کو یہی پتہ بتایا تھا۔ مجھے پہلے ہی یہی امید تھی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پہلے سے آپ کو پتہ کیسے چل گیا تھا؟ صفدر نے کہا۔ وہ تیسرا آدمی جو کار میں تھا وہ برونو تھا، اور ظاہر ہے جیسے ہی اسے تعاقب کا احساس ہوا ہوگا وہ صورتحال کو سمجھ گیا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی یہاں واپسی اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوتی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور صفدر شرمندہ سے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا، اسے واقعی حماقت ہوئی تھی کہ وہ کوٹھی کے عقب کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے وقت غفلت کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال اب حماقت ہو چکی تھی جس کا مداوع نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے کسی خاص طریقے سے گھیرنا پڑے گا، عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ صفدر بھی خاموش تھا۔ میرے خیال میں ہم سب اگر ہوٹلوں میں پھیل کر اسے چیک کریں تو شاید سراغ مل جائے، صفدر نے کہا۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ برونو نے میک اپ بدل لیا ہوگا، وہ اسپیشل ایجنٹ ہے۔ ارے ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے، میں نے اس کا کوٹ دیکھا تھا، ٹرپل کراس نیلے ہانوں کے ڈیزائن کا کوٹ۔ ایسا کوٹ بہت کم استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے میک اپ بدل لیا ہو لیکن لباس بدلنے کی ضرورت نہ سمجھی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے چیک کیا جانا چاہیے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، عمران نے کہا۔ اس دوران وہ ہوٹل سلکی وے کے ہال میں پہنچ چکے تھے۔ عمران برآمدے میں لگے ہوئے فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا، اس نے فون بوتھ میں داخل ہو کر سکے ڈالے اور X2 کے نمبر گھما دیے، جبکہ صفدر باکس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ X2 دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ جناب، میں عمران بول رہا ہوں، ہوٹل سلکی وے سے، صفدر بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن وہ یہاں سے غائب ہے اور یقیناً اب کسی اور ہوٹل میں پہنچا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے میک اپ تبدیل کر لیا ہو، البتہ میرا خیال ہے کہ اس نے لباس نہ بدلا ہوگا، اس کا کوٹ ٹرپل کراس نیلے ہانوں کے ڈیزائن کا کوٹ ہے۔
وہ بائیں پیر پر دباؤ ڈال کر چلتا ہے، قد و قامت میری جیسی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تمام ممبران کو اس کی تلاش پر مقرر کر دیں، میں اور صفدر بھی اسے تلاش کرتے ہیں، اگر وہ کسی کو نظر آ جائے تو وہ ہمیں وائس ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے سکتا ہے۔ عمران نے بڑے مودبانہ لہجے میں دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر ہی تفصیلی رپورٹ دینی شروع کر دی، اور صفدر جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا عمران کا مودبانہ لہجہ سن کر زیر لب مسکرانے لگا۔ صفدر سے میری بات کراؤ، دوسری طرف سے ایکس ٹو نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، اور عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے صفدر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد ایکس ٹو کا اس کو کوئی جواب دینے کی بجائے صفدر کو بلانا ناگوار گزرا ہو۔ یس سر، صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ صفدر تم عمران کے ساتھ رہو گے، میں باقی ممبرز کو بھی تلاش کے لیے کہہ دیتا ہوں، ایکس ٹو نے کہا۔ یس سر، صفدر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور ہک میں لٹکا دیا۔ یہ چوہا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں بس اس کا لحاظ کر جاتا ہوں ورنہ کسی روز کوئی سیاہ بلی اس پر چھوڑ دوں گا۔ اب بھلا بتاؤ، یہ بات وہ مجھ سے نہ کہہ سکتا تھا، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، ہم اس کی ٹیم کے ممبر ہیں، آپ تو مہمان اداکار ہیں اور بس، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی کوفت کی گرد اب چھٹ چکی تھی اور وہ پوری طرح موڈ میں آ گیا تھا۔ جس روز میں نے مہمان بننے سے انکار کر دیا، اس روز دیکھوں گا کہ فلم کیسے باکس آفس پر ہٹ ہوتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور باہر پارکنگ میں کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر کی کار چونکہ تعاقب کے چکر میں اس ویران عمارت کے قریب ہی رہ گئی تھی، اسی لیے وہ اب عمران کے ساتھ ہی لگا پھر رہا تھا۔ اب کون کون سے ہوٹل چیک کیے جائیں، صفدر نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ویران سی عمارت کون سی سڑک پر ہے جہاں تمہیں اینٹا غفیل کیا گیا تھا، عمران نے کار سٹارٹ کر کے اسے مین روڈ پر لے آتے ہوئے کہا۔ وہ تو تبریزی روڈ ہے، صفدر نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں جواب دیا۔ اسے یقیناً وہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تبریزی روڈ سے چل کر کون سے ہوٹل میں جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ نزدیک ترین ہوٹل تو سلور سینڈ ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں سے پیدل ہی آگے گیا ہو، میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی ایسا ہوٹل منتخب کیا ہوگا جہاں وہ منفرد نہ ہو سکے، بلکہ جو متوسط طبقے کا ہوٹل ہو، اور ایسے ہوٹل مین مارکیٹ کے ارد گرد کافی تعداد میں ہیں، صفدر نے کہا۔ چلو وہیں سے چیکنگ شروع کرتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور مختلف سڑکوں سے کار گزارنے کے بعد وہ مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک دو ہوٹل چیک کیے۔ عمران انسداد منشیات بورڈ کا انسپکٹر بن گیا تھا، اسی لیے اسے رجسٹر دکھانے میں کاؤنٹر والوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جو لوگ نئے رہائش پذیر ہوئے تھے ان کے متعلق تفصیلی پوچھ گچھ کے بعد وہ مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ وہ قد و قامت کے لحاظ سے برونو پر پورے نہ اترتے تھے۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ ہوٹل ہنی مون میں داخل ہوئے تو وہاں بے پناہ رش تھا، تمام میزیں پر تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے ایک میز پر ایک مرد اور ایک خوبصورت عورت کو اٹھ کر لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اور عمران کی طرف ان کی پشت تھی۔ دوسرے لمحے عمران چونک پڑا، کیونکہ مرد نے وہی ٹرپل کراس نیلے خانوں والا چیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا قد و قامت بھی برونو جیسا تھا اور وہ بائیں پیر پر دباؤ دے کر چل رہا تھا۔ عمران نے صفدر کا ہاتھ دبایا اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ جیسے ہی کاؤنٹر پر پہنچے، ویٹر اس میز سے برتن اٹھا کر اسی لمحے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ مسٹر رالف، روم نمبر 25 سیکنڈ فلور کا بل جمع کر لیں، ویٹر نے کاؤنٹر مین سے کہا، اور کاؤنٹر مین سر ہلاتے ہوئے رجسٹر پر جھک گیا۔ یہ وہی مسٹر رالف ہیں جنہوں نے نیلے رنگ کے خانوں والا کوٹ پہنا ہوا ہے، عمران نے بڑے سرسری سے لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں وہی ہیں، ویٹر نے جواب دیا، اور وہ تیزی سے آرڈر لینے کے لیے ایک اور میز کی طرف بڑھ گیا۔ آپ فرمائیے، کاؤنٹر مین نے رجسٹر سے سر اٹھاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے جیب سے وہی انسداد منشیات بورڈ کے انسپکٹر والا کارڈ نکال کر کاؤنٹر کلرک کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہی کارڈ تھا جو وہ ہر ہوٹل میں دکھا کر رجسٹر وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ او یس فرمائیے، کاؤنٹر کلرک نے فوراً ہی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ذرا اپنا بکنگ رجسٹر دکھائیے، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کاؤنٹر کلرک نے سامنے پڑا ہوا رجسٹر موڑ کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سر، ہمارا ہوٹل منشیات کی لعنت سے پاک ہے سر، آپ کو کبھی یہاں سے کوئی شکایت نہ ملی ہوگی، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ ہاں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور رجسٹر پر نظریں دوڑانے لگا، اور چند لمحوں بعد اس نے چیک کر لیا۔ برونو نے 2 گھنٹے پہلے کمرہ لیا تھا، اور یہ تقریباً وہی ٹائم تھا جس وقت صفدر کو تعاقب سے بھٹکایا گیا تھا، اور پھر نام ہی وہی بتا رہا تھا کہ یہی برونو ہے۔ رالف سے مل کر آنے کے بعد اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی نام آیا ہوگا، اور اسی نے اسی نام سے کمرہ بک کرایا ہوگا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے رجسٹر واپس کیا اور صفدر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا فوری طور پر ہاتھ ڈالنے کا پروگرام ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اسے معمولی سی چھوٹ دینے کا مطلب ہے، یہ پھر دارالحکومت کے لاکھوں شہریوں میں غائب ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ کمرہ 25 کا دروازہ بند تھا، عمران آگے بڑھا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔
کون ہے؟ اندر سے ایک رخت سی آواز سنائی دی۔ ویٹر سر، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اندر سے پوچھا گیا۔ یہ بل پر سائن فرما دے، آپ بغیر سائن کیے آ گئے ہیں سر، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، اندر سے مطمئن انداز میں کہا گیا، اور عمران نے صفدر کو اشارہ کیا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے جیسے ہی دروازہ کھلا، عمران پوری قوت سے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ برونو اچانک دھکا کھا کر پیچھے کی طرف ہٹتا گیا۔ خبردار، اگر کوئی غلط حرکت کی تو، عمران نے ریوالور اس کے سینے پر رکھتے ہوئے انتہائی کڑک لہجے میں کہا۔ اسی لمحے صفدر بھی ریوالور لیے اندر داخل ہو گیا اور برونو صفدر کو دیکھتے ہی چونک پڑا، اور عمران اس کے چونکنے پر ہی سمجھ گیا کہ اس نے صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اندر ایک لڑکی موجود تھی جو چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ لڑکی، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور لڑکی تیزی سے سائڈ پر ہو گئی۔ کون ہو تم؟ برونو نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ بلیو کیپسول واپس کر دو مسٹر برونو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ بلیو کیپسول؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ برونو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے اسپیشل ایجنٹ صاحب، عمران کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، نہ ہی میرے پاس کیپسول ہے اور نہ ہی میں کوئی اسپیشل ایجنٹ ہوں، میں تو ایک سیدھا سادہ سا کاروباری آدمی ہوں، برونو نے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور سنو ڈی سلوا اور اس کے ساتھیوں کو تم نے جس بے دردی سے قتل کیا ہے، اس کے بعد تم کو چھلنی کرنا میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو اپنی تسلی کر لو مسٹر، برونو نے مطمئن لہجے میں کہا اور دیوار کی طرف مڑ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑی لڑکی چیختی ہوئی عمران اور صفدر سے آ ٹکرائی۔ برونو نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اچھال دیا تھا۔ عمران اور صفدر کو شاید اس سے اس قدر پھرتی کی توقع نہیں تھی، اسی لیے لڑکی کے اچانک آ ٹکرانے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر کونے میں جا لگے۔ اسی لمحے برونو نے کسی عقاب کی طرح چھلانگ لگائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے چیختی ہوئی لڑکی کو ایک طرف اچھالا اور وہ بھی برونو کے پیچھے بھاگا۔ برونو برآمدے میں نہیں تھا اور لفٹ کا دروازہ بھی بند تھا۔ عمران تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا اور پھر اس نے برونو کی جھلک دیکھ لی، وہ بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عمران نے ٹریگر دبا دیا، لیکن اسی لمحے برونو نے اچھل کر سیڑھیوں کے سائیڈ کٹہرے پر پیر رکھا اور پھر وہ سیڑھیاں اترنے کی بجائے ہوا میں اڑتا ہوا نیچے ہال میں جا گرا۔ عمران برونو کے اس بے جگر انداز پر حیران رہ گیا۔ برونو واقعی اپنی جان پر کھیل گیا تھا کہ اتنی بلندی سے اس نے نیچے ہال میں چھلانگ لگا دی تھی۔ دوسرے لمحے نیچے ایک دھماکہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی ہال میں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسی لمحے عمران نے بھی کٹہرے پر پیر رکھا اور وہ بھی برونو کی طرح نیچے ہال میں کود گیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر عمران سیڑھیاں اترنے کا تکلف کرتا تو پھر برونو یقیناً نکل جاتا۔ فرش کے قریب پہنچتے ہی عمران نے جسم کو مخصوص انداز میں موڑا اور پیرا ٹراپنگ کے مخصوص انداز میں اس کے قدم جیسے ہی فرش سے ٹکرائے وہ کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا۔ اس کے گرنے سے بھی خاصا زوردار دھماکہ ہوا۔ اسی لمحے عمران کو بیرونی گیٹ پر برونو کی جھلک نظر آئی اور عمران بے تحاشا دوڑتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں موجود سب لوگ کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کئی عورتیں چیخ رہی تھیں۔ عمران ان کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر مین گیٹ کی طرف لپکا۔ مین گیٹ سے باہر آتے ہی وہ ٹھٹک گیا کیونکہ باہر برونو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسی لمحے پارکنگ سائٹ سے اس نے ایک کار کو حرکت میں آتے اور طوفانی رفتار سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سائٹ سے ہوتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور وہ گیٹ کی طرف اس قدر تیزی سے بھاگا جیسے وہ دوڑنے کے بجائے اڑ رہا ہو، اور وہ دونوں بیک وقت گیٹ پر پہنچ گئے۔ عمران نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ کار کی چھت پر جا پڑا، لیکن اسی لمحے کار ایک زوردار جھٹکے سے رکی اور عمران بے اختیار پھسلتا ہوا نیچے آ گرا اور کار سائیں کی آواز نکالتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ریوالور عمران کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، ورنہ وہ اس کا ٹائر برسٹ کر کے روک لیتا، لیکن اب وہ نکل گیا تھا۔ عمران کار کے نکلتے ہی تیزی سے گھما، شاید وہ کسی موٹر سائیکل کو تاڑنا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحے ایک کار دائیں کی آواز سے اس کے قریب رکی۔ عمران صاحب، تنویر کی آواز سنائی دی اور عمران بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس نے دروازہ کھول کر اندر چھلانگ لگا دی۔ جلدی کرو تنویر، کار دوڑاؤ، مجرم نکل جائے گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور تنویر نے یک لحظت ایکسیلیٹر دبا دیا۔ اس کی کار نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور یوں تیزی سے آگے بڑھ گئی کہ کئی کاروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ تنویر دانت بھینچے ایکسیلیٹر دبائے چلا گیا اور کار طوفانی رفتار میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ کار کے انجن سے اتنا شور بلند ہو رہا تھا کہ سڑک پر دوڑنے والی کاریں کائی کی طرح پھٹتی چلی گئیں۔ اس کے باوجود تنویر اس انداز میں اسٹیئرنگ کو مسلسل گھما گھما کر دوسری کاروں سے بچا رہا تھا جیسے وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہو بلکہ کسی سرکس میں کوئی مظاہرہ کر رہا ہو، جبکہ عمران کی نظریں آگے جاتی ہوئی کاروں پر جمی تھیں۔ برونو دانت بھینچے کار دوڑائی جا رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ ہوٹل سے نکل کر چھپنے کے لیے پارکنگ میں جا گھسا تھا
اور پھر وہاں اسے ایک ایسی کار نظر آ گئی جس کے نہ صرف اگنیشن میں چابی موجود تھی بلکہ اس کا دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ شاید اس کا مالک کسی جلدی کی وجہ سے اتر گیا تھا۔ بہرحال برونو کے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی کا موقع تھا۔ چنانچہ اس نے کار سنبھالی اور پھر اسے تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف لے گیا۔ اسی لمحے اس نے اسی نوجوان کو بجلی کسی تیزی سے دوڑ کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جس نے کمرے میں اس پر حملہ کیا تھا۔ برونو نے ایکسیلیٹر دبایا مگر نوجوان کی رفتار حیرت انگیز حد تک تیز تھی اور جیسے ہی برونو کی کار گیٹ سے مڑی نوجوان اچھلا اور دوسرے لمحے کار کی چھت پر دھماکہ سا ہوا۔ لیکن برونو نے انتہائی پھرتی سے کار کو ٹرن دیا اور پھر اس نے اس نوجوان کو کار کی چھت سے پھسل کر نیچے گرتے دیکھا۔ برونو کار آگے بڑھائے گیا۔ کافی فاصلے پر آنے کے بعد اس نے کار کو اچانک ایک سائیڈ گلی میں موڑ دیا اور پھر اسے دوسری سڑک پر لے آیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا ساحل سمندر پر جائے گا، لیکن اب اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کا بریف کیس وہیں ہوٹل میں رہ گیا تھا اور یقیناً مس الماس کے ہتھے چڑھا ہوگا۔ اسی لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ بابی کو پکڑے اور اس کے ذریعے مس الماس سے وہ بریف کیس واپس حاصل کرے۔ وہ کار دوڑاتا ہوا ابھی ساحل سمندر والے چوک سے کچھ فاصلے پر تھا کہ دور سے اس نے پولیس کو دیکھا جو کاریں روک کر انہیں چیک کر رہی تھی۔ برونو کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید کار کے مالک نے کار چوری کی اطلاع پولیس کو دے دی ہوگی اور اب پولیس کار کی دستیابی کے لیے پکٹنگ کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کار سڑک کی ایک سائیڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیزی سے سڑک پار کر کے ایک کیفے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی کوٹ کی جیبوں میں ابھی کافی کرنسی موجود تھی اور اس کے ذہن میں بھی وہ موجود تھے جن نمبروں پر مس الماس نے بابی کو فون کیا تھا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر پر پہنچا۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، برونو نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کر لیجئے۔ کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے فون اس کی طرف کھسکایا اور برونو نے انکوائری کے نمبر گھما کر پہلے ہوٹل ہنی مون کے نمبر معلوم کیے اور پھر اس نے ہوٹل کے نمبر گھما دیے۔ یس ہوٹل ہنی مون۔ دوسری طرف سے ریسیپشنسٹ کی آواز سنائی دی۔ سنیے، میں دوسری منزل کے کمرہ 25 میں رہائش پذیر ہوں، وہاں میرا ایک بریف کیس رہ گیا ہے، کیا آپ مجھے وہ بریف کیس پہنچا سکتے ہیں؟ برونو نے کہا۔ او مسٹر رالف، آپ وہی ہیں جو اوپر کی منزل سے کود کر بھاگے تھے اور آپ کے پیچھے ایک اور آدمی تھا، ریسیپشنسٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں وہی تھا، وہ میرا دشمن تھا، میرے پیچھے تھا، ہمارا خاندانی تنازع تھا، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا، برونو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ او آئی سی، اسی لیے آپ اس انداز میں گئے تھے۔ بہرحال آپ شاید مس الماس کے ساتھ کمرے میں گئے تھے کہ وہاں آپ کے دشمن پہنچے۔ آپ کا بریف کیس کوبرا کلر میں تھا، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ جی ہاں بالکل وہی، برونو نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔